अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। बिलाखिर एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुना दिया है। बानी पीटीआई को 14 साल जबकि उनकी अहलिया को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। आज के फैसले के हवाले से आपको बताते हैं। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड के रेफरेंस में बानी पीटीआई को मुजरिम करार दे दिया। बानी पीटीआई को 14 साल 10 लाख रुपए जुर्माना जबकि बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी। फैसले के बाद बुशरा बीबी को कमरे अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। जुर्माने की अदम अदायगी पर इमरान खान को मजीद 6 माह जबकि बुशरा बीबी को 3 माह कैद की सजा भुगतना होगी। एहतसाब अदालत ने अलकादिर यूनिवर्सिटी को भी सरकारी तहवील में देने का हुक्म सादिर किया है। मुल्ज़मान के दिफा में पेश की गई दस्तावेजी शहादतें बेवकत थीं। इस्तगासा ने ठोस, मुस्नद, मरबूत, नाकाबिल तरदीद और काबिल एतमाद शहादतें पेश की। मामूली तजाद हो सकता है जो वाइट कॉलर क्राइम में फितरती बात है। आज के फैसले में यह कहा गया, तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, बार बार मौके मिलने के बावजूद इस्तगासा के मौक़िफ़ को झुटलाया नहीं जा सका। मुल्ज़मान के दिफा में पेश की गई दस्तावेजी जो चीज़ें थीं वो भी कोई हैसियत नहीं रखती। आज के फैसला हमने देखा है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रही है, इस फैसले को कंडेम भी कर रही है। उनके जो बयानात सामने आए हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। आज पाकिस्तान की तारीख की मुतनाज़िया फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। विद इन फ्यू डेज हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। इस सब चीजों के बावजूद खान साहब ने आज कहा है मुज़ाकरात जारी रहेंगे 7 दिन तक। अगर पेशरफ्त नहीं होती कमीशन पे फिर फर्दर मुज़ाकरात नहीं होंगे। हम नैब की सियासी इस्तेमाल को की शदीद मजम्मत करते हैं। ये एक बेहुदा केस का एक बेहुदा फैसला है। आज यकीन से बहुत दुख हुआ, इस निज़ाम पे बहुत दुख हुआ। आज जो कल जो हो रहा है वो तारीख में पहले हो चुका है। सजा आज पूरी अदलिया के लिए ऊपर जो है ना एक काला धब्बा है। खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ आज जो पर्ची फैसला आया है, पर्ची फैसला कहीं से लेके आए हैं, कंडेम करते हैं, नहीं होना चाहिए था। ये केस भी एक सियासी इंतकाम और इंसाफ का कत्ल है। हम इस सजा को रिजेक्ट करते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का पार्टी के हवाले से जो रद्द अमल था वो आपने सुन लिया। लेकिन आज की समाअत के दौरान जब ये फैसला सुनाया जा रहा था, बानी पीटीआई जेल में मौजूद थे, कमरे अदालत में मौजूद थे, खासे मुतमईन दिखाई दिए। बल्कि जब जज ये फैसला सुना रहे थे तो ये इतलातें खबरें हैं कि वो मुस्कुराते भी रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत इस फैसले पर खुशियां मना रही है, मिठाइयां भी आज तकसीम की। क्या मौक़िफ़ है आपके सामने रखते हैं। आज इंसाफ का बोलबाला हुआ है। ये बहुत बड़ा फैसला है पाकिस्तान की तारीख का। अपील का हक इनको हासिल है मगर लीगली केस लड़ना पड़ेगा। ये रिश्वत, करप्शन, डाका साबित हो चुका, अब इसमें से कोई राह फरार नहीं है। और ओवरवेलमिंग एविडेंस थी जो कि अदालत में पेश की गई। वो जब पकड़ा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे ट्रांसफर किया। लेट्स सी कि फ्यूचर में जो एपलेट फोरम्स है वो क्या फैसले करते हैं कि अकबर के, अनवर के, बशीर के, बूटे के केसेस में जो टाइम लाइन्स हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की जो पॉलिसी है, इन केसेस में भी वही होनी चाहिए कि मुकदमे दायर हों तो वो अपने नंबर के ऊपर टेकअप किए जाएं, उनको मेरिट के ऊपर डिसाइड किया जाए। पाकिस्तान में कभी चोरी की वारदात की अप्रूवल जो है वो काबीना ने देने की जरूरत नहीं की। अभी तो 9 मई के भी फैसले आने हैं, 9 मई के भी केसेस अपने लॉजिकल कंक्लूजन को पहुंचेंगे। आज वो अलकादिर यूनिवर्सिटी जो अदालत ने पंजाब हुकूमत के और हुकूमत के सरकारी तहवील में दे दी, मेरे पास आ गई है वो यूनिवर्सिटी। अब आपको इंशाअल्लाह ताला उस यूनिवर्सिटी में मजहब की तालीम भी दी जाएगी, दुनिया की तालीम भी दी जाएगी। आपको जादू टूना करना नहीं सिखाएंगे वहाँ पे। आपने सुना, खुशी और गम के इस माहौल में दोनों जानिब जो अफ्रीकैन हैं वो मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को अल्टीमेटम दे रखा है कि 7 रोज़ के अंदर अंदर उसके जो मुतालबात हैं वो पूरे हो, नहीं होगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की टेबल से उठ जाएगी। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर और CM गंडापुर की जो मुलाकात हुई है उस पर भी मुख्तलिफ नौइयत के सियासी बयानात आ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इन तमाम इशू से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के। इमरान शफीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं नैब के। रियासत अली आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। जबकि राना एहसान अफजल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का आज के प्रोग्राम में शिरकत के लिए। रान साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। फैसला आ गया, बानी पीटीआई उनकी अहलिया को सजा होगी, क्या हाई कोर्ट में फैसला सस्टेन कर पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो हाई कोर्ट में जब अपील जाएगी तो डेफिनेटली ये मेरिट पे ही फैसला हुआ है। और जज साहब के जो रिमार्क्स हैं उसके अंदर जो एक मेजर सवाल था वो ये था कि कोई तुक नहीं बनती थी कि इसको एडजस्ट कैसे किया गया। एक फाइन के अगेंस्ट जो है इस पैसे की एडजस्टमेंट बनती नहीं थी। तो जिस तरीके से मेलाफाइडी के साथ काबीना के अंदर एक फेवर दी गई एक प्रॉपर्टी टाइकून को, वो बनती नहीं थी, वो इलीगल फेवर थी।
یہ پیسہ ریاست پاکستان کا تھا، نہ کہ کسی پراپرٹی ٹائکون کو جو اس کا ایک فائن تھا اس کے اگینسٹ ایڈجسٹ کر دیا جاتا. لیکن دیکھیں آج یہ ضرور ہے کہ جو خان صاحب کا جو سٹیٹس ہے وہ اب ایک سزا یافتہ مجرم کا بن گیا ہے، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں ایک بڑی چینج آئی ہے، کیونکہ آپ پچھلے 2-3 مہینے سے دیکھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی والوں کا ایک مفروضہ تھا، ایک پروپیگنڈا تھا کہ 20 جنوری آئے گی اور کوئی جو ہے ہوا کا رخ تبدیل ہو جائے گا. اور رچرڈ گرینل بہت ڈسکس ہوا کہ وہ جو ہے وہ فری عمران خان کی ٹویٹ انہوں نے کی. تو اب وہ سزا یافتہ ہے پاکستان کے قانون کے تحت، اور کوئی بھی ملک جو جس مداخلت کی امید کر رہے تھے ایک سزا یافتہ آدمی کو جو ہے وہ فری نہیں کرا سکتا. تو بہت اسی طرح کل ایک پرسوں جو ایک اہم ملاقات ہوئی اس کے اوپر بہت امید دکھائی جا رہی تھی کہ یہ کوئی بیک ڈورز کے اندر کوئی معاملات طے پانے جا رہے ہیں اور ایک دوبارہ بڑی چینج آنے لگی ہے. تو وہ بھی مفروضہ جو ہے وہ میرے خیال سے دفن ہو گیا. تو یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ افسوسناک یہ بات ہے کہ ایک جمہوری لیڈر جو بقول بہت جمہوری بھی بنتے تھے اور بہت لوگوں کے بقول پاپولر بھی تھے، لیکن وہ اپنی گریڈ اور ہوس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کرپٹ پریکٹسز اپنائی اور ان کا نتیجہ وہ بھگت رہے ہیں. تو بہت ساری لوگوں کی جو امیدیں ہیں ان پہ انہوں نے پانی پھیرا، لیکن کاش کہ وہ یہ اس روٹ کو نہ استعمال کرتے اور یہ انلیگل فیور ایک پراپرٹی ٹائکون کو نہ دیتے. ٹھیک ہے نیا صاحب، ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے پورے کیس کو پولیٹیکلی جو ہے اس کو کنٹیسٹ کیا، میرٹس پہ اس طرح بات نہیں کی. ٹھیک طریقے سے عدالت میں پاکستان تحریک انصاف نے جو موقف پیش کیا اپنا ٹھیک تھا؟ وہ بالکل ڈیفینیٹلی پورے میرٹ پہ بنیادی طور پہ جی کیس تھا کیا کہ انہوں نے دیکھیں ایک این سی اے کے ٹرانزیکشن کو جواز بنایا کہ این سی اے نے کیا چیز پکڑی، ملک ریاض کی کون سی ٹرانزیکشن پکڑی جو 1 ہائیڈ پارک حسن نواز نے بیچی. حسن نواز نے کتنے کی بیچی؟ 9 ارب کی چیز 18 ارب میں بیچی. تو اس کے عوض کیا چیز ادھر دلائی گئی جو یہ ٹرانزیکشن ہوئی جس کو این سی اے نے پکڑ لیا کہ یہ سسپیشس ہے اور سسپیکٹ کیا کہ یہ پیسہ پاکستان سے لیگلی آیا ہوا ہے. اس کو پکڑ لیا. پھر ایک ڈیڈ سائن ہوئی کانفیڈینشیلٹی، کس کے درمیان سائن ہوئی؟ ملک ریاض نے سائن کی نا. کیوں سائن کی؟ کہ آپ وہاں کیس نہ چلائیں، اب ورنہ منی لانڈرنگ وہاں ثابت کرنی پڑتی اس جورسڈکشن میں، لنڈن میں آپ کو ثابت کرنی پڑتی. اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے این سی اے، ملک ریاض اور آپ کے ایسڈ ریکوری یونٹ کے درمیان این ڈی اے سائن. آپ نے ملک ریاض صاحب کا نام لے لیا، ایسڈ ریکوری یونٹ کا شہزاد اکبر کا نام لے لیا. یہ لوگ پیش کیوں نہیں ہوئے؟ یہ عدالت میں پیش ہوتے بتاتے ہیں کہ خان صاحب کے حق میں بیان دیتے ہیں. تو عدالت انٹرپول کے ذریعے بلاتی کرتی بات ہے. اس میں تو حسن نواز کو بھی بلانا چاہیے تھا، ساروں کو بلاتے. ٹھیک ہے وہ ثابت کرتے تھے کہ اگر آپ پبلک فگر ہیں آپ کو ابو بورڈ ہونا چاہیے. آج تک کسی نے فلیٹوں کا بتایا؟ رانا صاحب نے تو بڑے آسانی سے کہا نا کہ ہوس میں کیا. بات ہے جن فلیٹوں میں آج تک رہ رہے ہیں آج تک وہ آپ نہیں ان کا بتا سکے. اور آپ عمران خان کو کہہ رہے ہیں جس نے ایک چیریٹیبل ٹرسٹ بنایا جو اس کی ملکیت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے ایک پرائیویٹ ٹرسٹ ہو ایون فیلڈ کی طرح جس کی مریم نواز ٹرسٹی ہو سمجھ آتی ہے. ایک پبلک ٹرسٹ ہے جو عمران خان کی کسی طرح بھی پراپرٹی نہیں بن سکتا. ٹرسٹ ڈیڈ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر ٹرسٹ آج ختم بھی ہو جائے تو پراپرٹی واپس کس کو جائے گی؟ ملک ریاض کو جائے گی، وہ عمران خان کے وارثان کو نہیں جانی. اور آج کیا ٹرسٹ ڈیڈ میں ہے کہ عمران خان کے بعد عمران خان کا بیٹا یا اس کا وارث بنے گا؟ بات ہے کل کو آج عمران خان ہے، کل کو کوئی اور بھی فلانتھروپسٹ اس کا ٹرسٹی بن سکتا ہے. اور یہ اس سے پہلے بھی ٹرسٹی ادارے جو ہے بناتے رہے ہیں. شوہد خانم دنیا بھر میں ان کو ایڈمائر کیا جاتا ہے، نمل ہے، باقی اس طرح کے ادارے ہیں. تو یہاں پہ طریقہ کار کچھ مختلف تھا. تو شہزاد اکبر جو خان صاحب کی کابینہ کا بھی حصہ رہے، تو کیوں وائے پاکستان تحریک انصاف نے بطور گواہ ان کو نہیں پیش کیا؟ دیکھیں انہیں تو اس میں ملزم بنائے ہوئے، گواہ کس طرح ملزم کو پیش کرتے؟ انہیں تو وہ پروکلیم اوفینڈر کیا ہوا ہے. اگر آپ اٹھا لیں جو 8 لوگ ہیں ان میں سر فہرست شہزاد اکبر کا نام ہے. یہ تو انہیں چاہیے تھا اگر انہیں اتنی ضرورت تھی اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ استعمال کرتے، کوئی ان کی دسترس سے دور تھے. بات ہے نیت یہ نہیں تھی. نیت کیا ہے کہ عمران خان کو ایک سرٹن ٹائم فریم کے لیے پولیٹکس سے باہر رکھنا ہے، اور آج بھی یہی ہوا ہے. مگر بات ہے کہ کیا یہ فیصلہ سسٹین کر پائے گا؟ 148 صفحے کا فیصلہ ہے، 148 گھنٹے بھی سسٹین کر جائے تو بہت بڑی بات ہوگی. رضا صاحب 148 گھنٹے سسٹین کر پائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ پر؟ یہ بھی بتائیے گا، ایڈ کیجیے گا، پاکستان تحریک انصاف نے ٹھیک سے کیس کو لڑا؟ دیکھیں یہ تو پی ٹی آئی والے بتائیں گے. میں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا، میری اس پہ ایک اپنی ذاتی رائے ہے، اور بینگ پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، میں نے تو اس وقت بھی
جب جج بشیر نے فیصلہ نواز شریف کا دیا تھا، میں نے اس وقت بھی میرا یہ ویو تھا کہ اس کے اپنے سگنیچر دوسرے سگنیچر سے نہیں ملتے تھے. میں وہ ویو رکھنے والا بندہ ہوں اور آج اس پہ بھی میں اسی پیرائے میں رہتے ہوئے میں گفتگو کروں گا اور مجھے آپ نے 1 منٹ دیں. جی بالکل. بات یہ ہے کہ عمران خان کا کیس کیوں کیسے نیب میں جا سکتا ہے. دیکھیں انہوں نے امینڈمنٹس کی نیب کے اندر، جس کو عمران خان نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ امینڈمنٹس ٹھیک ہے. ان امینڈمنٹس کی روشنی کے اندر یہ نیب کی جورسڈکشن میں نہیں آتا. کابینہ کی ایڈوائس ہے نا، اس کے اوپر نیب کی جورسڈکشن نہیں بنتی. ایڈوائس ہو یا کابینہ کا فیصلہ ہو، اس کو کویسچن نہیں کیا جا سکتا. ایک دوسرا، آپ نے یہ ثابت کرنا ہے سیکشن 24 تعزیرات پاکستان کا، جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے رانگ فل گین رانگ فل لاس. میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جب عمران خان کو بیل دی گئی، اس کے اندر جو سوال اٹھائے گئے، میں 4 وہ بنیادی باتیں ریفر کرنا چاہتا ہوں ججمنٹ کی. اس میں انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ پیسے عمران خان کے اکاؤنٹ میں گئے؟ نیب نے کہا نو. انہوں نے کہا کیا یہ جو ٹرسٹ ہے یہ عمران خان کے وارثوں کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نو. انہوں نے کہا کہ جو وہاں پہ اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں ان سے فیس لیجئے، انہوں نے کہا نو. انہوں نے کہا کوئی وہاں سے یہ تنخواہ لے رہے ہیں، انہوں نے کہا نو. تو جو رانگ فل لاس رانگ فل گین سیکشن 24 ڈس آنیسٹی ہے، دیٹ ہیز ٹو بی پرووڈ بائی دی پراسیکیوشن. اور میری ذاتی رائے کے اندر یہ کیس بنتا ہی نہیں. اب دوسری بات، آپ نے بشرا کو دے دیے سزا، آپ نے ابیٹمنٹ میں دی ہے سزا. ابیٹمنٹ میں تو پھر جنہوں نے ٹرسٹ رجسٹرڈ کیا ہے وہ بھی ملزمان ہیں، آپ ان کو بھی سزا دیں. میں عمیر کی اس بات کو سیکنڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جہاں سے یہ سیناریو چلا ہے وہ تمام لوگوں کو ملزم بنانا چاہیے تھا. پھر پیرا نمبر 31 ہے جس کے اندر جج صاحب نے یہ لکھا ہے کہ اس کے اندر ڈسکریپنسیز ہیں، کنٹراڈکشنز ہیں. ہمارا کرمنل لا سسٹم، جوڈیشل سسٹم یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کنٹراڈکشن ہو، کوئی بھی ڈینٹڈ ڈاؤٹ ہو، بینیفٹ آف ڈاؤٹ ول بی گیون ٹو دی ایکیوزڈ. ایکیوزڈ از دی لولی چائلڈ آف اے لا. کوئی لا سٹیچ ہوگا، کوئی بینیفٹ ہوگا سٹیچنگ کا، تو وہ ملزم کو جائے گا. ہمارا جو اسلامی نظام ہے اس کے اندر بھی یہ بڑا واضح، میں ایک حدیث پاک آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ایک بے گناہ شخص کو سزا دینے سے بہتر ہے 100 گناہ گار کو چھوڑ دو. یہ تو ہے بینیفٹ آف ڈاؤٹ کے حوالے سے ہمارا جوڈیشل سسٹم اور ہمارا جو دین اسلام کا نظام ہے اس کے مطابق یہ بات ہے. تیسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ اس جج صاحب کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی وہاب الخیری جو ہمارے سینئر وکیل جنہوں نے الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان میں وکیل تھے، ان کے اوپر ایک FIR ہوئی جس پہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا اور اس جج صاحب نے اس کا فزیکل ریمانڈ دیا. سیکشن 167 CRPC یہ کہتا ہے کہ ملزم کو آپ نے ناٹ لیس دین دی رینک آف سب انسپیکٹر آپ نے کورٹ میں پیش کرنا ہے، پھر آپ نے فزیکل ریمانڈ دینا ہے. اس کو پیش نہ کیا گیا اور اس کا فزیکل ریمانڈ دے دیا اور اس پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہائی کورٹ اس کے خلاف پروفیشنل مس کنڈکٹ پہ اس کو پروسیڈ کرے. بات یہ کہ ہمارا قانون شہادت اور ہمارا لا یہ کہتا ہے نظامی صاحب کہ کوئی شخص آ کے کہنا کہ میں بڑا حاجی ثناء اللہ، میں بڑا نیک پریزگار ہوں، تو اس کا بیڈ کریکٹر ریلیونٹ ہو جاتا ہے. اگر وہ یہ کلیم نہیں کرتا کہ میں بڑا نیک انسان ہوں تو پھر اس کا بیڈ کریکٹر ریلیونٹ نہیں ہوتا. تو آج وہ ججمنٹ آن ریکارڈ ہے، پھر اس کا اسلام آباد کے اندر ایک جگہ سے دوسری، دوسری سے تیسری، اور انہی کیسز میں ٹرانسفر کرنا، پھر 3-4 مرتبہ کیسز کو کرتا. ایک آخری بات، پنچنگ اس ججمنٹ کو چاہے کنوکشن ہوتی چاہے ایکویٹل، دونوں صورتوں میں میں اس ججمنٹ کو یہی سمجھتا کہ یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے، ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، مس یوز آف اتھارٹی تھی بائی دی اسٹیٹ بائی دی پراسیکیوشن. میرا یہ بینگ اسٹوڈنٹ آف لا یہ میرا بہت کلیئر ویو ہے اس کے اوپر. ریٹین نہیں کر پائے گا. ران صاحب آپ نے سن لیا، وہ کہہ رہے تو 148 آورز 148 صفحات کا فیصلہ 148 آورز بھی ریٹین نہیں کر پائے گا ہائی کورٹ میں جا کے، اور جو جج صاحب جنہوں نے فیصلہ سنایا اس پہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھیں ریاست علی آزاد صاحب سے یہی امید تھی اور وہ امید پہ ہمیشہ پورا اترتے ہیں جب PTI کو ڈیفینڈ کرنے کی بات آتی ہے. اسٹوڈنٹ آف میں نے اس سے پہلے میاں صاحب کے فیصلے کی بھی ریفرنس دیا، اس پہ بھی بات کریں آپ. ہمیشہ جو ہے وہ اسی طرف جھکاؤ وہ ان کا ہوتا ہے. دیکھیں بنیادی سوال کیا تھا، کیا یہ پیسے ملک ریاض صاحب کے فائن کے اگینسٹ ایڈجسٹ ہو سکتے تھے؟ نہیں ہو سکتے تھے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ پیسے ریاست پاکستان کے تھے. اس سے یہ بنیادی سوال ہے جو انہوں نے جس کا ذکر ہی نہیں کیا. تو بنیادی سوال جو ہے یہاں کرائم کمٹ ہوا نا.
हुकूमत पाकिस्तान के पैसे मलिक रियाज साहब को दे दिए गए और उनके फाइन के अगेंस्ट एडजस्ट हो गए, जो नहीं हो सकते थे। अच्छा, अब ये कहते हैं जी वो ट्रस्ट की जमीन थी, वो चंदा, तो खान साहब ने तो काम ही चंदे का किया है। और अगर उनके जितने भी वसाइल हैं जो कि बहुत ठीक ठाक है, और तो कोई उनका कारोबार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, वो चंदे पे ही है। और देखिए, सबसे पहली बात ये जो लोगों को पता होना चाहिए कि ये ट्रस्ट बनने से पहले ट्रांसफर हो गई थी गालिबन जुल्फी बुखारी साहब को जमीन जो है, और ट्रस्ट उसके इस मामले के जो है वो उसके बाद बना। तो ये चीजें देखें बड़ी, और ये तो अब तो वर्डिक्ट आ गई। अब ये कहना कि ये हाई कोर्ट के अंदर ये खड़ा ही नहीं हो सकता फैसला, मैं नहीं समझता, क्योंकि जो बुनियादी सवाल है कि एक बंदे को इतना बड़ा फेवर क्यों दिया गया, उसकी क्या वजह है, उसका किसी के पास जवाब है। लेकिन देखें ना, अब मियां साहब की हम बात करते हैं, माजी पनामा में कई सौ लोगों का नाम था, सजा सिर्फ मियां साहब को, बाकी सारे कपड़े झाड़कर साइड पे हो गए। इधर भी खान साहब जो है उनको सजा होगी, बाकी जिनके नाम दे रहे हैं उन पर भी कोई केस, उनको अदालत बुलाएगी, कोई हुकूमत कोई एक्शन लेगी उनके खिलाफ भी? देखिए, वो तो फरार है और उनको तलब किया गया है, वो पीओ है, उनको पीओ बनाया जा रहा है, तो बिल्कुल जब उनकी गिरफ्त होगी तो उनको भी कटहरे में खड़ा किया जाएगा। भागे हुए हैं, और वो इसलिए भागे हुए हैं क्योंकि इसका कोई जवाब ही नहीं है। जिस चीज का जवाब ही नहीं है उसको कैसे कोई डिफेंड करेगा, और अगली अदालतें कैसे डिफेंड करेंगी कि एक आदमी को जिसका पैसा ही नहीं था उसको ला के उसकी जेब में डाल दिया गया। तो इसका तो कोई डिफेंस नहीं है। अब ये कहना जी कि वो आया कहां से, ये हुआ, वो फ्लैट 1 हाइट, देखें ये तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने इन चीजों का तो जिक्र ही नहीं किया। ये तो कोई वहां अगर जहां वो रह रहे हैं शहरी, जहां के वो शहरी हैं, अगर उन्हें कोई इलीगल एक्टिविटी की है तो वहां कोई छोटी सी कोई FIR ही कट जाती है उनके खिलाफ, वो तो नहीं हुई। ये पैसा पकड़ा गया और ये रियासत पाकिस्तान को वापस दिया गया, और ये उस वक्त की काबीना की और वजीर आजम की जिम्मेदारी थी। रियासत पाकिस्तान को पैसा जाता, वो नहीं गया, वो एक फाइन के अगेंस्ट एडजस्ट हो गया। ठीक हो गया। और आप साबिक नैब प्रोसिक्यूटर भी हैं, ये इमरान साहब से डेली राउंड की राय, फिर आपकी तरफ आता हूं मैं। उसकी रेलेवेंसी थी, मैं बात करना चाह रहा। मैंने अपना राणा साहब को ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि मैंने एक तज्जिया दिया जिसके अंदर मैंने अपना एक मेरिट पे बात की, और PTI के एक शख्स हैं, उन्होंने मुजम्मल सन उन्होंने लिखा है कि रियासत अली को मालूम है कि इस मुल्क में केस हल नहीं होते, ये पटवारी बनकर डफरों का साथ दे रहा है। एक तरफ मेरे खिलाफ ये व्यू भी है। राणा साहब, आपने मुझे कहा कि मैं इनका टिल्ट करता हूं, तो ये मैं क्लियर कर दूं। चलिए, आप राणा साहब को लग रहा है कि आप जी चले इमरान साहब केस के मेरिट्स पे क्या बात करेंगे? ठीक आया फैसला, आप साबिक प्रोसिक्यूटर भी हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो चूँकि थोड़ी सी वो हो गई है, रियासत अली आज़ाद साहब माशाल्लाह इनके बारे में ये है कि ये ईमानदारी से मेरिट पर राय देते हैं। दूसरी बात ये है कि जो फैसला जो अभी आया है, मैंने इस फैसले को पूरा पढ़ा है और ये फैसला बड़ा मजबूत फैसला है, मजबूत है, बहुत अच्छा जज साहब ने हर चीज़ की रीज़न दी है, और जो भी इस वक्त तक पॉइंट और एतराज़ात PTI उठाती चली आई है, या इमरान खान साहब लीगल टर्म में इमरान खान साहब के वकला जो उठाते चले आए हैं, उन तमाम का जवाब इस फैसले में मौजूद है। मुझे बहुत अरसे बाद कोई ऐसा फ़ैसला पड़ा है कि जिसमें नैब की अदालतों से, वरना पहले आपको याद होगा बशीर साहब के फ़ैसले तो आते थे तो उसके बाद वो कहते हैं हादसा ही निकल जाता था, तो लेकिन ये इस फैसले में उन्होंने हर तरह की रीजनिंग दी है, रीज़न देने के बाद पूरी एविडेंस को डिस्कस किया है। अच्छा, ये एक नैब की इन्वेस्टिगेशन भी अच्छी थी इस केस में, और दूसरा प्रोसिक्यूशन भी चूँकि नैब की अपनी नहीं थी, अमजद परवेज़ साहब को लाया गया था स्पेशल, तो वो एक अच्छे तरीके से हो गया। हाँ, इस फैसले का एक दूसरा पहलू है, वो ये है कि मैंने जब इस फैसले को पढ़ा तो मुझे बुशरा बीवी के खिलाफ कोई ख़ास एविडेंस नज़र नहीं आया, और मुझे लगता ये है कि बुशरा बीबी को हाई कोर्ट से इस केस में रिलीफ मिलेगा। उन पर देखें, बुनियादी तौर पर 2 एतराज़ात लगाए गए हैं। एक ये एतराज़ लगाया गया है कि उन्होंने डीड ऑफ एक्नॉलेजमेंट डोनेशंस की जो है ना वो साइन की थी। अब देखिए, डोनेशन एक्नॉलेज करना, और वो भी 2022 में जाके की थी, तो जब पूरा ऑफेंस मुकम्मल हो चुका था, सारी चीज़ें हो चुकी हुई थी, और दूसरा वो ट्रस्टी बनी थी शुरू में, चलती आ रही थी, उनका क्या है वो ट्रस्ट में। तो देखें, इमरान खान साहब का ट्रस्ट में आना, उसको ट्रस्ट सेटल करना, उसके पीछे बैकग्राउंड NCA का, सुप्रीम कोर्ट का, एक कैबिनेट की मीटिंग का,
وہ ایک الگ بیک گراؤنڈ ہے. اور اے آر یو کا ایسٹ ریکوری یونٹ کا وہ بڑا زبردست ہے. جج صاحب نے جو پورا لکھا ہے نا ایسٹ ریکوری یونٹ, وہ کہتے ہیں کہ ایسٹ ریکوری یونٹ بنایا اس کام کے لیے گیا تھا کہ وہ پاکستان ریاست کا پیسہ ریکور کر کے مجرموں سے لے کر آئے گا. لیکن یہاں الٹا کام ہو گیا کہ ریاست کا پیسہ مجرم کے حوالے کر دیا کہ تم جا کے سپریم کورٹ کو جمع کروا دو. اور اس کیس میں جج صاحب کے فیصلے سے ایک چیز اور نظر آتی ہے, وہ یہ نظر آتی ہے کہ دیکھیے گا کہ انہوں نے جو ایویڈنس دی ہے نا, ایویڈنس کو ڈسکس کیا ہے, اس کے تحت اے آر یو جو بنایا گیا تھا یہ بھی ایک فراڈ تھا. اس کے بعد کیبنٹ کی جو میٹنگ کی گئی ہے, جس انداز میں اس کو مینج کیا گیا ہے, وہ بھی بہت غلط ڈس آنیسٹی تھی. پھر سپریم کورٹ کو جو این سی اے کو خط لکھا گیا, این سی اے کا یہ کہتے ہیں نا جی کہ وہ ڈاکومنٹس نہیں آ سکے ریکارڈ پر. آپ کے پاس ٹائم ہے یا میں چھوڑ دوں؟ نہیں, آپ یہ بھی مجھے بیچ میں تھوڑا سا ایڈ کر دینا کہ پاکستان تحریک انصاف نے صحیح سے کنٹیسٹ کیا اس پورے کیس کو, دیکھیں گواہ پیش نہیں کیے, کوئی سابق وزیر نہیں گیا. نہیں, میں یہ بنیادی طور پر بطور قانون دان تو یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ملزم کو نیب کے کیسوں میں یا کوئی بھی کرمنل کیس ہو اس میں کوئی گواہ پیش کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ڈیفینس وٹنس پیش کرے. پروسیکیوشن نے اپنا کیس ثابت کرنا ہوتا ہے, اور پروسیکیوشن نے اگر اپنا کیس فل ثابت کر دیا ہے تو پھر اونس اس پر آتا ہے. ہاں, اگر عمران خان صاحب کا سٹانس یہ ہوتا کہ کبھی پاکستان میں پیسہ آیا ہی نہیں ہے, کبھی یہ پیسہ ملک ریاض صاحب کا تھا ہی نہیں, یا یہ پیسہ کرائم کا نہیں, ایک چیز بڑی اہم ہے, وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ کرائم کا نہیں تھا تو پھر ان کو یہ ایویڈنس جو بھی تھی نا وہ ساری لے کر آنی چاہیے تھی کہ یہ کرائم منی نہیں تھی, پروسیڈ نہیں تھی, اس کے لیے ان کو ایویڈنس دینا ان کا اونس بنتا ہے. ایویڈنس دینا. چلیں ابھی ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں, بریک کے بعد سے مزید ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بڑھا صاحب یہ بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف ڈیفینیٹلی ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی, لیکن ٹرن کے اوپر کیس لگنا چاہیے. آج وزیر قانون یہ بات کر رہے ہیں. اچھا, یہ انہیں ٹرن نواز شریف کے وقت نہیں یاد آئی کہ جب اپیل 4 سال کی پڑی ہوئی ایبسکونڈر ہو گئے اور فوراً لینڈ کرتے ہیں, وارنٹس بھی وڈرا ہوتے ہیں اور فکس ہو جاتے ہیں, پھر نااہلی والی پٹیشن فوراً لگائی جاتی ہے کیونکہ نواز شریف نے الیکشن بھی کنٹیسٹ کرنا ہے اور اس پہ ججمنٹ بھی آتی ہے. اس وقت ٹرن نہیں یاد آتی, آج ٹرن یاد آ رہی ہے کیونکہ بیسیکلی انہیں دن میں تارے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ عمران خان نے تو آنا ہے باہر. بات ہے ان کے کیسز جتنا کریٹ کرنا تھا سارے گرتے گئے, سائفر سے لے کے جتنی کہانی بنائی اس کہانی میں دم نہیں تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ 3 سال سے عمران خان تو سیاست سے باہر ہے, آپ نے ڈیلیور کیا نہیں ہے, آپ کیا جواب دیں گے عوام کو؟ اچھا, ڈیلیوری کیا عوام کو جواب دیں گے؟ بتا دیں کہ ابھی آپ نے تھاری بازی کی بات کر لی. چلے ران صاحب, یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پورے وہی کیسز ہیں جس طرح میاں صاحب پہ کیسز بنے تھے, اور نہیں میاں صاحب کی طرح نہیں, میاں صاحب کے جینوئن کیسز تھے جس میں نیب نے فیسیلیٹیشن کی, اور جب بھی گورنمنٹ دوبارہ پی ٹی آئی کی آئے گی ان ساری چیزوں کو کرے گی کہ کس طرح سے نیب پروسیکیوٹرز نے بیان دے کے وہ کیسز ختم کرائیں. مطلب نیب نے اس کو دوبارہ سے اس طرح سے کورٹ میں جا کے اس کو کنٹیسٹ نہیں کیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں. چلیں, یہ وہ کہہ رہے ہیں جی وہ دوبارہ کیسز آپ والے تو کھلیں گے, لیکن آج جو ہم نے فیصلہ دیکھا ہے میاں صاحب کے جو کیسز ہیں, ہائی کورٹ میں نہ کریں, ٹھیک ہے, میاں صاحب کے جو کیسز ہیں اس میں اور ان کیسز میں سیکشن, سزائیں, بہت سی مشترک چیزیں ہیں. ران صاحب دیکھیں, میاں صاحب کے ساتھ اگر کمپیئر کرنا ہے تو میاں صاحب کا تو بڑا سمپل کیس تھا کہ ان کے بیٹے کی کمپنی سے جو تنخواہ انہوں نے نہیں لی تھی وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی تھی, اور اس معاملے میں ان کی چھٹی ہو گئی. بہرحال یہ جو کیس ہے, میں نے تو آپ کو بنیادی سوال بتا دیا, کیا وہ پیسہ ملک ریاض صاحب کو واپس ملنا چاہیے تھا, ان کے فائن کے اگینسٹ ایڈجسٹ ہونا چاہیے تھا, یہ بنیادی سوال ہے. اور اس سے پہلے وہ ساری ٹائم لائن بڑی کلیئر ہے کہ کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ پہلے ہی ٹرسٹ بننے سے پہلی زمین ٹرانسفر ہو گئی تھی, اور ایک ہی ڈونر وہاں میجر ڈونر تھا اس پورے پروجیکٹ کا, اور وہ آڈیو لیکس اور وہ ساری کہانی. اور دیکھیں اب تو عدالت نے کنکلوڈ کر دیا نا, تو بالکل اب ان کے پاس رائٹ ہے یہ ہائی کورٹ میں جا کے اپیل کریں اور پھر وہاں معاملہ جو ہے وہ چلے گا. لیکن آج یہ سٹیٹس ہے کہ جو صادق اور امین بنے پھرتے تھے وہ آج ایک کنوکٹڈ مجرم جو ہے وہ بن چکے ہیں. لیکن آج وزیر قانون نے کہا ہے کہ اپنی ٹرن کے اوپر یہ کیس لگنا چاہیے ہائی کورٹ کے اندر, کیونکہ اسپیشل کیس کے طور پہ ڈیل نہ کیا جائے, باری کا انتظار کریں, باری پی ٹی آئی بھی ہائی کورٹ جا کر. تو بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. یہاں تو جو ہے وہ بڑے اسپیشل فیور ملتے رہے ہیں پی ٹی آئی کو, اور ان کی عادت بھی ہے ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ نہ صرف لاہور ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں یہ بڑے فیوریٹ رہے ہیں بڑا عرصہ.
تو جو سلوک باقیوں کے ساتھ ہوتا رہے وہی ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جو ہے اپنا میرٹ کے اوپر کام ہونا چاہیے, نہ کوئی ان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ ان کا کوئی انڈیو ڈیلے ہونا چاہیے, اور نہ کوئی ایمرجنسی ہے. تو جو قانون باقیوں کے اوپر لاگو ہے وہی ان کے اوپر لگنا چاہیے. ٹھیک ہے ریاض صاحب, ایک تو اس پہ بھی ذرا کمنٹ کرتے ہیں کہ آج وزیر قانون نے جو مطالبہ کیا ہے کہ اپنی ٹرن کے اوپر میرٹ کے اوپر کیس جو ہے لگنا چاہیے, اگر میرٹ پہ ویٹ کرتے ہو کتنا ویٹ کرنا پڑے گا اس کیس کو ہائی کورٹ میں؟ دیکھیں پہلے تو میں یہ بات کروں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کے کیسز ایسے ہی فکس ہوئے ہیں, یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے. ایک تو بات یہ. دوسری بات, اس کیس کے اندر جب آپ اپیل کریں گے تو اس کے ساتھ ایک ضابطہ فوجداری کی ایک سی ایم ہوتی ہے جس کو 426 سی آر پی سی کہتے ہیں, فار سسپینشن آف دی سینٹینس, جس کو بیل کہہ لیں یا ضمانت کہہ لیں لوگوں کے عام فہم سمجھنے کے لیے, تو وہ فوری طور پہ لگتی ہے. اس پہ تو ٹرم کی نہیں. باقی جو فائنل اپیل سننے کے لیے ہوتا ہے اس پہ ٹرم کی بات کی جا سکتی کہ اس کی ٹرن کب آتی ہے, لیکن جو سسپینشن آف سینٹینس کی سی ایم ہوتی ہے جب وہ اپیل فائل ہوتی ہے تو وہ بہت جلد فکس ہو جاتی ہے, اور اس پہ پہلے ہیرنگ جتنی سی ایم ہوتی ہے اس کے اوپر ہیرنگ ہوتی ہے, مین اپیل میں بعد میں ہوتی ہے. اور بعض اوقات ججز صاحبان اس کو سسپینڈ کر دیتے ہیں, اور بعض اوقات وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو مین اپیل کے ساتھ سن لیتے ہیں, تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پہ کسی کے کہنے سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ وہ ہائی کورٹ ان کی بات مانے گی, ہائی کورٹ اپنے اس سے چلے گی. آپ نے تو 26ویں ترمیم میں جو ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کا جنازہ نکالا ہے, اب آپ کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پہ یہ بات ہی نہیں بنتی کہ آپ نے تو پارلیمنٹ کو عدلیہ کے اختیارات بھی پارلیمنٹ کو دے دیے. پہلے ججز کی تعیناتی عدلیہ کرتی تھی, اب تو پارلیمنٹ کرتی ہے. میں تو اس سے خوف زیادہ تھا کہ کہیں پارلیمنٹ کہیں یہ نہ ایسی بھی امینڈمنٹ کے اندر کوئی ایسا آرٹیکل یا کلاز لے آئے کہ 2-4 ججز جو ہے وہ پارلیمنٹ سے بھی لیے جائیں, تو یہ بھی ہو سکتا تھا. چونکہ قانون سازی تو پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے, تو ہمارے تو اس پہ تفوضات. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو چیلنج بھی کر دیا 26ویں ترمیم کو, اور ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو سپریم کورٹ فل کورٹ سنے اور اس کو ڈیسائیڈ کرے. کلیکٹیو وزڈم آنا چاہیے اور پورا پاکستان اور قوم اس کو دیکھے کہ کیا یہ واقعی آئین اور قانون کے جو اندر ضابطہ دیا گیا ہے, جو آرٹیکل دیے گئے ہیں 8 ہے, آرٹیکل 227 ہے, انجنکشن آف اسلام ہے, 175 صاحب آرٹیکل 3, اس کے تحت یہ امینڈمنٹ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. اس کے اوپر جو پروسیجر تھا جو پارلیمنٹ کے اندر جو رولز ہے اس کے نیشنل اسمبلی کے اور 2007-2012 کیا ان کو فالو کیا گیا, تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ یہاں پہ لاگو ہوگا آپ کے مطابق جب ہائی کورٹ پہ کیس آئے گا. دیکھیں اگر اس اصول پر جائیں, وزیر قانون صاحب کو پھر یہ بات بھی بتا دیں کہ آپ نے عمران خان صاحب کے جتنے کیسز کیے ہیں وہ جتنی جلدی آپ نے سزائیں دی ہیں, 2022 کا کیس 2022 کے تیسرے مہینے میں ڈیسائیڈ ہو جائے, 2024 کا کیس 2024 کے چوتھے مہینے میں ڈیسائیڈ, یہ توشہ خانہ یہ والا جو کیس ہے جس میں آج سزا ہوئی ہے, یہ بھی کوئی اس سے پہلے بہت سے پرانے کیسز پڑے ہوئے ہیں. یعنی نیب کی عدالتوں میں تو 10-10 سال پرانے کیسز بھی چل رہے ہیں, تو یہ کیس پھر اتنی جلدی کیسے ڈیسائیڈ ہو گئے؟ سائفر کیس آپ نے دنوں میں ڈیسائیڈ کروا لیا, سارے کیسز آپ نے جیل کے ٹرائل کروا لیے. پاکستان میں بالعموم جیل ٹرائل بھی نہیں ہوتا. جب آپ نے بیلنس کی بات, جب آپ نے ہائی کورٹ سے یہ مطالبہ کرنا نا کہ آؤٹ آف ٹرن نہ لیا جائے, تو پھر آپ کے میاں صاحب کی بھی جو کیس ڈیسائیڈ ہوا, پاناما کے کیسز ڈیسائیڈ ہوئے, جہاز میں ہی جا کے آپ سے سائن بھی ہو گئے, تو وہ دونوں ذرا بیلنس رکھا کریں چیزوں کو, دیکھا کریں کہ عدالت کا کام ہے وہ عدالت کو کرنے دیں. سسپینشن سزا کو سسپینڈ کرنا عدالت نے, اور ایک اور بات ہے, ہائی کورٹ کے ججز جب ججمنٹ پڑھتے ہیں تو ججمنٹ پڑھنے کے بعد ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کیس کو ہم نے بعد میں سننا ہے, اس میں واقعی نیچے بہت میرٹس تھے, یا اس میں سسپینشن کو ہم نے سن کر ڈیسائیڈ کرنا ہے, جیسے بھی ہے لوگوں کا رائٹس ہے, تو اس کے مطابق اس کو کرنے دیا جائے. چلیں بریسٹر صاحب, ایک تو ہم نے کیس کے بعد دیکھا پاکستان میں جس طرح پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس پولرائزیشن ہے, القادر ٹرسٹ کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے, سوشل میڈیا پہ جس طرح ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں کہ ایک ریلیجیس پرپس کے لیے بانی پی ٹی آئی نے بنایا, حکومت اس کو سبوتاج کرنا چاہتی, کیا ٹھیک ہے جس طرح کے معاملات ہیں ہمارے ملک میں اس طرح؟ نہیں دیکھیں, معاملات تو دو طرفہ چلتے ہیں. آج آپ نے مریم نواز کی اسٹیٹمنٹ نہیں پڑھی کہ یونیورسٹی میری تحویل میں آ گئی ہے. بھئی آپ فیڈرل گورنمنٹ ہو, دیکھو آپ نے فیصلہ پڑھا ہے کہ کس کی آگے, اور میں اب بچوں کو دینی تعلیم دوں گی. دیکھیں وہ ساری پکچر کو کمپلیٹ دیکھیں. بات ہے کہ ایک ٹرسٹ کے لیے بنی ہوئی تھی,
اس میں کس طرح کے لوگ پڑھیں, آپ خود جا کے وزٹ کر لیں. کیا اس میں عمران خان کو بینیفٹ ڈرا کر رہے ہیں, عمران خان کے کوئی ذاتی ملازم وہاں سے تنخواہیں لے رہے ہیں, کیا عمران خان کے اپنے بچے وہاں کوئی امپلائمنٹ کر رہے ہیں, مطلب کسی طرح کا کوئی بینیفٹ نہیں ڈرا کر رہے. اور بات ہے ایک بندے کا ٹریک ریکارڈ ہے فیلنتھروپی کا, بھئی آپ کو کوئی ڈونیشن نہیں دیتا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے. بات ہے عمران خان چیریٹی کا کام کوئی آج سے تو نہیں کر رہا, مطلب کرکٹ دور سے کر رہے ہیں, سیاست میں آنے سے پہلے کر رہے ہیں, اور ایک نام ہے. اور بیسیکلی اس کیس کے ذریعے آپ نے ان اداروں کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے, مگر اللہ کا شکر ہے اوورسیز پاکستانی, ہمارے ملک میں رہنے والے پاکستانی پھر بھی شوکت خان نمل کھل کے ڈونیٹ کر رہے ہیں, اور وہ ادارے چل رہے ہیں اور وہ اپنا کام کرتے رہیں. جج صاحب نے اس کا بڑا زبردست جواب دیا جو عمیر صاحب بات کر رہے ہیں, وہ سن لیجئے گا. کورٹ نے جو اپنے فیصلے میں لکھا ہے, کورٹ نے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ نیب کا جو سیکشن 5 ہے اس کی سب کلاس ٹی ہے, اس میں گورنمنٹ کا اسٹیٹ پراپرٹی کا ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جب آپ کسی سرکاری عہدے پر پبلک آفس ہولڈر ہیں تو اس دوران آپ کو کوئی ڈونیشن بھی ملتی ہے, کوئی گفٹ بھی ملتا ہے کسی قسم کا بھی آپ کو, تو وہ ریاست کی ملکیت ہوگا, اور جو ریاست کی ملکیت ہوگا تو وہ ریاست اس پر جو کام کرنا چاہے گی وہ کرے گی, اس کی بنیاد پر آپ اپنا ذاتی ٹرسٹ نہیں بنا سکتے ہیں. تو یہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 9A2 کی جو ڈیفینیشن ہے نا کہ آپ کے پاس اختیار ہے. پھر ایک جج صاحب نے یہ بھی بڑی اچھی بات لکھی ہے, دیکھیں کیس کے میرٹس ہیں اس کو بھی دیکھیں. جب آپ بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک اختیار ہے, آپ نے کسی ایک شخص کے خلاف یا حق میں وہ اختیار استعمال کرنا ہے, وہ جس شخص کے حق میں یا خلاف آپ نے اختیار استعمال کرنا ہے وہ آپ کو ایک دوسری, اور وہ مجرم بھی ہے, یعنی نیب میں بھی کیسز چل رہے ہیں, سپریم کورٹ میں بھی کیسز چل رہے ہیں, وہ آپ کو ایک دوسری جگہ سے ڈونیشنز دے رہا ہے اور وہ آپ کو ٹرسٹ بنا کے دے رہا ہے, اس کے لیے زمینیں دے رہا ہے, جو بھی دے رہا ہے, یہ بنیادی طور پر نیب کے قانون میں کرپشن کی تعریف میں آتی ہے 9A2 کے تحت. آپ یہ ریاست کے اختیارات کو, یہ پراپرٹی اس طرح ٹرسٹ نہیں بنا سکتے ہیں. یہ ٹرسٹ میں نے بنایا ہوتا خیر تھی, یہ ٹرسٹ کسی اور نے بنایا ہوتا خیر تھی, لیکن ملک ریاض صاحب نے جب وہ آپ پراپرٹی ٹائکون کے اس سے بنا رہے ہیں اور آپ وزیر اعظم ہیں اور اس کے کیسز پینڈنگ ہیں, اس کا پیسہ آنا ہے اور ٹائم پیریڈ بھی سارا وہی ہے. بلکہ بازی میں خان صاحب ان کے اوپر کچھ تحفظات کا اظہار بھی کرتے رہے. چلے راز صاحب یہ بتا دیں کہ آرمی چیف کی PTI لیڈرشپ سے ملاقات ہوئی ہے, دوسری جانب حکومت بھی مذاکرات کر رہی ہے. کیا اب حکومت کا جو کانفیڈنس لیول تھا ماضی میں جب مذاکرات کر رہے تھے, آپ کا میز میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ سیم ہی ہے کہ کچھ گھبراہٹ پیدا ہوئی ہے حکومت کو؟ دیکھیں حکومت کو کیوں گھبراہٹ پیدا ہوگی, یہ ایک سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگ تھی, اگر اس کے سائٹ کے اوپر کوئی 2-4 منٹ کوئی بات چیت ہو گئی تو اس سے کوئی ہمارا کوئی معاملہ تو کوئی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. چیف منسٹر ہیں KPK کی, ان کی دوبارہ بھی ملاقات ہو سکتی ہے ایک, اور اس صوبے کے اندر سیکیورٹی کے بہت سارے کنسرنز ہیں, اور اگر اس معاملے میں وہ 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 10 دفعہ بھی اگر ملتے ہیں تو اس سے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. دیکھیں مذاکرات جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں ابھی بھی سٹینڈ کرتے ہیں, یہ جو فیصلہ ہے یہ عدالت کی طرف سے ہے اور حکومت کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. تو عدالتیں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی یہ خواہش تو تھی نا ماضی میں, بلکہ بانی PTI جیل میں بات کر رہے ہیں, ویلکم بھی کیا انہوں نے اس ملاقات کو. ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹلی وہ بات کرنا چاہتے ہیں, حکومت کے پلے کچھ نہیں ملے گا, اس لیے ڈائریکٹ چینل سے وہ بات کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیں یہ تو خواہش ان کی بہت زیادہ ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اب شہریار افریدی صاحب نے تو باپ کی حیثیت دی ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ کو, تو ڈیفینیٹلی وہ پھر اسی طرف دیکھتے ہیں اور بڑی جو ہے کہہ لیں کہ بہت ساری ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں ان سے, آگے بھی انہی سے رکھتے ہیں, تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کا جو موقف ہے وہ بڑا کلیئر ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہیں PTI کی, امریکہ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں, ٹرمپ رجیم سے ہیں, اس کے علاوہ جو لابیسٹ جو انہوں نے, تو یہ تو جن کو کہتے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں, ادھر بھی یہ بھری آنکھیں اس طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں سے بھی ہمیں شاید کچھ مل جائے, اور کوشش اور جدوجہد بھی کر رہے ہیں. تو یہ تو ان کی کاوش ہے, وہ بڑی کلیئر ہے, عوام جانتی ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ وہاں سے کوئی ٹھنڈی ہوا ان کی طرف آنے لگی ہے دونوں سائڈوں سے. چلے بھی ایک بریک لیتے ہیں. حکومتی اتحاد کے 2 لوگوں کو تو چلے انویٹیشن, اس طرح کا بھی انویٹیشن ہے, انہوں نے بائے کیا ہے کہ جینون ہے, اس پہ بات کرنے کے. لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف بھی کوئی ارادہ رکھتی ہے کہ اوتھ سرمنی میں جائے؟ اسے پہلے ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. برسٹر صاحب سے جان لیتے ہیں کہ حکومتی تو اتحاد کے 2 لوگ چاہ رہے ہیں امریکہ ٹرمپ کی جو اوٹ ٹیکنگ ہے اس میں شرکت کریں گے. کیا پاکستان تحریک انصاف سے پاکستان سے کوئی شخصیت جاری, کیونکہ ساری امیدیں پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ, بہت سے ورکر سپورٹر وہاں سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. برسٹر صاحب
جائیں گے پی ٹی آئی سے کوئی آپ کے لیڈرشپ مسٹر گوہر یا سی ایم گنڈاپور یا اس طرح کا کوئی بھی بندہ فارمل انویٹیشن نہیں بھی آیا بائی کر کے؟ دیکھیں جنہوں نے بائی کیے انہیں تو پہنچنے دینا اور دیکھیں ان کا وہاں کیا حال ہوتا ہے وہ حال دیکھ لیں گے. باقی دیکھیں امید نہ پہلے تھی نہ کبھی لگائی ہے. بات یہ ہے کہ یہ عمران خان کی طرح اپنا واضح موقف کر لیں, یہ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتے ہیں, یہ گارنٹی کریں یہ پاکستان کی ایئر سپیس انہیں نہیں دیں گے, انہیں جو ہے نا ادھر اندر کوئی آپریشن نہیں کرنے دیں گے, کوئی اپنا بندہ یا رمزی یوسف یا اور جو پہلے اٹھا کے بندے ادھر سے ملک سے اٹھا کے دیے ایمل کانسی وغیرہ کی طرح اٹھا کے نہیں دیں گے. دیکھیں عمران خان کا ایسا کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے. عمران خان کے دور میں کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا تھا, کوئی پاکستانی اٹھا کے باہر نہیں دیا گیا تھا. تو یہ چیزیں واضح ہیں. امریکہ کو یہ چیزیں تو ایسا بندہ تو نہیں پسند جو آنکھیں دکھائے, اور عمران خان کا وہی پوسچر ہے رہے گا. عمران خان برابری کی سطح پہ ان کے ساتھ بات کرے گا. اور اس انہوں نے ویسے حکومت نے پی آر فرم بھی جو ہے امریکہ میں ہائر کر لیا ہے, $1.5 ملین دی ہے, اور خالی اس کا آبجیکٹیو یہی ہے کہ عمران خان کو کاؤنٹر کرنا. اب اس سے بہتر ہوتا کہ ہائر کرتے انڈیا کے انفلوئنس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, مگر ان کی پرائرٹیز کچھ اور ہیں. بنیادی طور پہ کیا ہے کہ اقتدار کو طوالت دینی ہے, مقصد یہ نہیں ہے کہ ملک میں اسٹیبلٹی لانی ہے. اعداد و شمار ابھی سنا دیں گے مگر گراؤنڈ ریالٹی کیا دیکھیں. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ کی کدھر کھڑی ہے, کانٹریکٹ کر گئی. ایگریکلچر جو پچھلے سال 6% تھا آج وہ بھی سرنگوں ہو رہا ہے. باقی اور حالات دیکھ لیں, بجلی میں کوئی آپ ریلیف نہیں دے سکتے, کیپیسٹی چارجز آپ ہم سے لے رہے ہیں, 45 روپے کا یونٹ بیچ رہے ہیں. کون سی انڈسٹری چلے گی؟ ہم کس طرح سے انڈیا, بنگلہ دیش, فلپینز کا مقابلہ کریں گے؟ لوکل جو معاملات ہیں وہ بہتر ہونے کی ضرورت ہے. ران صاحب ایک تو بتا دیں کوئی پی آر فرم واقعی کوئی ہائر کیا ہے حکومت نے اپنا امیج بہتر کرنے کے لیے, جو پاکستان تحریک انصاف کا امریکہ میں یا اوورسیز میں جو بیانیہ ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ دیکھیں کوئی بھی اگر حکومت یا فورن آفس کوئی کام کرتا ہے تو ملک کے مفاد کے لیے کرتا ہے اور اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کرتا ہے. کیونکہ میں کوئی فورن آفس میں نہیں ہوں تو مجھے اس چیز کی ایگزیکٹ میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے. بہرحال حکومت اگر کوئی کام کرتی ہے تو وہ اپنے قومی مفاد کے لیے کرتی ہے. بہرحال دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی قسم کا پریشر پاکستان نہ کبھی پہلے لیا نہ ابھی لے گا, اور ایبسلیوٹلی ناٹ تو بالکل ہے. اور اگر کسی نے کہا ہے اس کو حقیقی معنوں میں تو وہ پی ایم ایل این ہے. جب نیوکلیر دھماکوں کی بات تھی, جب اور دیگر معاملات تھے, ابھی یہ سینکشنز کے اوپر ایبسلیوٹلی ناٹ ان کو کہا ہے. اور ہمارا جو میزائل پروگرام ہے وہ بالکل جس طریقے سے چل رہا ہے اسی طریقے سے چلے گا جو بیلسٹک میزائل کا پروگرام ہے. تو یہ ایبسلیوٹلی ناٹ ہوتا ہے بجائے کہ آپ ایک چھوٹے سے اینکر کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیں اور اس وقت کہیں کہ جب امریکہ جو ہے وہ اس پورے خطے سے ایگزٹ کر رہا ہے اور انہوں نے نہ بیسز مانگی ہوں اور آپ ایک مفروضے پہ کہہ دیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ ہم نہیں دیں گے. تو اس کے اوپر آپ جو ہے وہ ایک بیانیہ بنائیں جو کہ حقیقت کے نہ نزدیک ہو نہ قریب ہو, اور پھر آپ کہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں. اور آج یہ جتنا مرضی انکار کر دیں لیکن جو ایفرٹ پی ٹی آئی نے ایز اے جماعت اور جو امیدیں ان کی ایک ایک ممبر نے, اور جس طرح یہ شکایتیں ٹویٹر پہ جا کے لگاتے تھے ٹیگ کر کر کے, وہ تو اب ریکارڈ کا حصہ ہے. انہوں نے کوئی دروازہ یہ بھی بتا دیں, امریکہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, بلاول صاحب کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے لیکن محسن نقوی صاحب بھی جانے کا ارادہ رکھ رہے ہیں, تو وہ پاکستانی حکومت کو ریپرزینٹ کریں گے؟ باضابطہ طور پہ ان کو کوئی دعوت نامہ ملا ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا بلاول صاحب جو ہے وہ کس, ان کو ہو سکتا ہے دعوت نامہ ملا ہو, لیکن یہ کوئی اتنی کوئی ضروری چیز نہیں ہے. درجنوں ممالک ہیں جن کو وہاں انوائٹ نہیں کیا جاتا, اور بڑے بڑے ممالک ہیں, اور کوئی ہم نے کوئی اپروچ بھی نہیں کیا کہ ہمیں بلائیں. تو یہ کوئی ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہاں کسی کی اگر حاضری ہو جائے تو کوئی بہت اس سے کوئی فرق پڑ جائے گا. تو یہ چیز میٹر نہیں کرتی. چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ نارمل ایکٹیویٹی ہو گیا. اچھا عمران صاحب, ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا جو مطالبہ ہے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے, کیا لگتا ہے یہ بنتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ بنا پائے؟ وہ ایک تو میرے بھائی ابھی بات کر رہے تھے حکومت جو کام کرتی ہے وہ قوم کے مفاد میں کرتی ہے, تو مجھے ویسے ہی یاد آ گیا. پھر اگر یہی والا کیس دیکھ لیں تو 190 ملین پاؤنڈ بھی جو ہے شاید ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے قوم کے مفاد میں لایا ہو. پھر آپ نے کیس کیوں بنایا؟ انہوں نے حکومت کے دور پہ کام کیا تھا. جہاں تک یہ بات ہے, دیکھیے جوڈیشل کمیشن, ایک تو یہ کہ ریاست کے اداروں کو بہت اچھا ہونا چاہیے, بہت مضبوط ہونا چاہیے. ہر چیز پر جوڈیشل کمیشن کا بننا کوئی بہت ضروری چیز نہیں ہے. یعنی آپ کی عدالتوں کو اتنا مضبوط ہو کہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں جو مقدمہ پینڈنگ ہے ان ٹرائل کا,
جو کہ ملٹری کورٹس میں سزائیں ہوئی ہیں. اگر سپریم کورٹ ان کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہے کہ سویلین کا ٹرائل کرنا ملٹری کورٹس کا کام ہی نہیں تھا, یہ مقدمات دہشت گردی کی عدالتوں میں جانا چاہیے تھے, اور جو کہ مجھے درست فیصلہ جو پہلے سپریم کورٹ کا ہے لگتا بھی یہی ہے کہ دہشت گردی کی عدالتوں میں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. تو اگر دہشت گردی کی عدالتوں میں ٹرائل ہوتا ہے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, کسی اور کمیشن کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. آپ ایویڈنس پورا اوپن ٹرائل ہوگا, پوری دنیا دیکھے گی, آپ جو ایویڈنس لے کر آئیں گے وہ عدالت کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ جوڈیشل کمیشن قائم کرنے سے زیادہ, یہ شاید سیاسی ہو سکتا ہے, زیادہ اچھا مطالبہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے ٹرائل جو ہے آپ نے ملٹری کورٹس میں جو کیے ہیں وہ غلط کیے ہیں, ہمیں اوپن ٹرائل دہشت گردی کی عدالتوں میں ہمارا ٹرائل کیا جائے, جو جیسا ہوا اس کے مطابق. اعزاز صاحب, ایک تو جوڈیشل کمیشن بتا دیں, جو ٹی او آرز ہیں اس کے 26 نومبر ہو یا 9 مئی ہو, کیا حکومت اور پی ٹی آئی کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں, اور کیا کمیشن بن گیا تو اسے کوئی ریلیف ملے گا بھی سے جو پاکستان تحریک انصاف کی اگر تاریخ دیکھیں تو اس ملک میں جو کمیشن بنا ہے وہ خو کھاتے گیا ہے, اس کا کوئی ریزلٹ نہیں آیا. یہ پاکستان کی تاریخ ہے, اگر آیا بھی ہے تو اس وقت آیا ہے جب کچھ لوگ اس میں سے مطلب رہے ہی نہیں ہے باقی, تو اس وقت وہ چیزیں آئی ہیں. سوال یہ پیدا ہے, ٹی او آرز تو انہوں نے طے کرنے, اپوزیشن اور گورنمنٹ نے طے کرنے. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ دیکھیں اگر تو واقعتاً یہ اے ٹی اے میں کیسز چلتے تو اس کی ضرورت نہ پڑتی. جب آپ نے میاں والی کیس کے اندر بہت سارے ملزمان کا ٹرائل باہر عام آرڈنری کورٹ میں کر دیا, اور انہی کے ساتھ کے ملزمان کا آپ نے ٹرائل ملٹری کورٹ میں کیا, آپ نے اپنا کیس خود خراب کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک یہ ملٹری ٹرائل چلتے رہیں گے, اور میں بھی بالکل سیکنڈ کرتا ہوں کہ چونکہ جواد اس خواجہ صاحب کی وہ ججمنٹ تھی جس کے اندر انہوں نے آرمی ایکٹ 1952 کا جو آرٹیکل 21D کو چیلنج کیا تھا, وہی ایک پروڈنٹ ایک وہ لگتا ہے مجھے, اور وہ ججمنٹ بالکل ٹھیک ہے. اگر تو ایسا ہو جاتا ہے تو پھر تو پی ٹی آئی کا یہ جواز بھی ختم ہو جائے گا. لیکن چونکہ اس وقت پی ٹی آئی از ان ہاٹ واٹر, اور ان کی یہ ڈیمانڈ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہاں پہ 100% ریشو ہے کنوکشن کا, تو وہاں پہ بائی ہوک کر کروک. اور دوسرا یہ کہ ملٹری ٹرائل اور آرڈنری ٹرائل کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. چلے پھر سے آپ یہ بتا دیں کہ یہ جوڈیشل کمیشن آپ کا مطالبہ ہے, کیا حکومت آپ کو یہ مطالبہ پورا کر پائے گی, پوزیشن میں ہے اس میں؟ دیکھیں ہم نے تو حکومت کو پوری سپیس دی ہے. دیکھیں 7 دن کا ٹائم ہے, پورا اب 6 دن رہ گئے, پروپوز ٹی او آرز بھی ہیں. دیکھیں پہلا فیز یہی ہے کہ اگر انہیں قابل عمل لگتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دسترس میں ہے, تو وہ ہمیں اندیا دے دیں گے کہ جی کمیشن بنا سکتے ہیں, تو پھر ہم اسپیکر صاحب کو کمیونیکیٹ کریں گے, چوتھی میٹنگ رکھ لیں, اس میں ٹی او آرز کی ڈسکشن ہو جائے گی اور فردر چیزیں نہیں. اگر حکومت نہیں مانتی وٹ نیکسٹ, دیکھیں پھر آگے عمران خان صاحب ڈیسائیڈ کریں گے. دیکھیں گلیاں بھی ادھر ہی ہیں, پاکستان بھی ادھر ہی ہے. یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے نا, بیسیکلی یہ فیس سیونگ کے لیے ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کیسوں کو کیونکہ سزائیں بھی ہو چکی ہوئی ہیں, وہ ٹرائل بھی چل رہے ہیں, لوگ گرفتار بھی ہیں, تو یہ اس لیے اگر ایگریمنٹ ان کا ہوگا, جب ان کے آپس میں مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے, تو اس کا نتیجے کے طور پر فوری طور پر جب لوگوں کو رہا کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی تو فیس سیونگ دینی ہے نا, کہ کچھ ہو رہا ہے جی, انصاف مل رہا ہے, تو اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنے گا. ٹھیک ہے, یہ سیاسی ایک. چلو ٹھیک ہے. صاحب لاسٹ کامنٹ یہ بتا دیں کہ 6 ورکنگ ڈے الٹیمیٹم ہے پی ٹی آئی کا جو رہ گیا ہے, باقی بن پائے گا جوڈیشل کمیشن؟ دیکھیں میرے خیال سے 6 ورکنگ ڈیز میں تو شاید ممکن نہ ہو, اور دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر جوڈیشل کمیشن بن بھی جائے تو اس کا یقینی جو نتیجہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ 9 مئی کے ذمہ دار جو ہے وہ پی ٹی آئی اور خان صاحب تھی, اور 26 نومبر میں کوئی ریاستی گولی نہیں چلی, اور جو تشدد پی ٹی آئی کی طرف سے ہوا وہ اصل بیانیہ ہے اور وہ اصل حقیقت ہے. تو میرے خیال سے یہ چیز تو ضرور اس سے ثابت ہو جائے گی. لیکن دیکھیں اس کے اوپر بہت ساری چیزیں, جس طرح ذکر کیا گیا کہ اب تک تو سزائیں بھی ہو چکی ہیں 9 مئی کے حوالے سے, پھر بہت سارے ٹرائل 90% جو ہیں وہ آگے بڑھ چکے ہیں اور تقریباً اختتام پذیر ہیں. تو اس سٹیج کے اندر کیا ٹی او آرز اس کے ہوں گے, کیا وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے اس کا اگر یہ فیصلہ ان کے خلاف آ جائے, تو یہ ساری جو انٹروسپیکشن ہے یہ اب وہ مذاکراتی کمیٹی. چلے آپ جو بات کر رہے ہیں 26 نومبر والی کہ وہ جو چیزیں جو ایویڈنس وہاں پہ آئیں گے اس پہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے خلاف بہت سی چیزیں نکل سکتے ہیں, تو بنا دیں, چلیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے, ذرا آسان ہو جائے گی چیزیں ساری کی ساری. چلیں آپ چاروں معزز مہمانوں کا آج کے پروگرام میں شرکت کے لیے بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے دیجیے. اللہ حافظ.